अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वाखान कॉरिडोर जो है ये कई अरसे से इस पे बात हो रही है, मगर अब जो है आपने देखा है कि तालिबान जब गवर्नमेंट में आ रहे थे तो ये बात की जा रही थी, इस पे ख़बरें चल रही थी कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने के बाद वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा। 3 साढ़े 3 साल से ये ख़बरें चल रही थी। अब दोबारा तालिबान के आने के बाद ये ख़बरें ख़त्म हो गई थी। मतलब तालिबान के आने के जब तालिबान कब्ज़ा कर रहे थे अफ़गानिस्तान पे तो ये ख़बरें गर्म थी। तालिबान ने कब्ज़ा किया, 1 साल गुज़रा, 2 साल गुज़रा, 3 साल गुजारने के बाद यकदम अब ये 3 साल मुकम्मल खामोशी रही, यकदम ये ख़बरें उछाली गई। अब आप अगर सोशल मीडिया को देखते हैं तो ये दोनों तरफ से उछाली गई हैं। मतलब एक तरफ से अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने इस पे कब्ज़ा कर लिया है। एक ऐसा ख़जाना जो पाकिस्तान से 12-13 किलोमीटर दूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ट्रेडिंग हब होगा फ्यूचर में 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद। और अफ़गानिस्तान को ये एक बहुत इसकी माइशत को बहुत ऊपर लेके जाएगा। और अगर एक ख़ूबसूरत चीज़ आपके पास होती है और आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर आप नीचे भी जा सकते हो। कई लोगों की इस पर नज़रें होती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की बड़े बड़े लोगों की नज़रें इस पे हैं, बड़े ममालिक की नज़रें इस पे हैं। चाइना के लिए जो वहाँ पे काम शुरू नहीं हो रहा, बड़ी बात इसलिए है कि सिंकियांग का सूबे के साथ मिल रहा है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। चाइना इसलिए डर रहा है। इस तमाम पे बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सवालात करें, कमेंट करें। अगर आपको पसंद का आता है तो इसको शेयर भी करें। वाखान कॉरिडोर बड़ा अहम एरिया है। अब बफर जोन था ब्रिटिश सल्तनत और रशियन फेडरेशन के माबैन, मगर ये जब बफर जोन बना उस टाइम पे भी अफ़गानिस्तान के अमीर ने ये 1893 में मुआहिदा किया था और ये अफ़गानिस्तान का ही एरिया था, मगर ये बफर जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो यहाँ पे था और रशियन जो फेडरेशन थी उनके माबैन था कि आपस में कोई इनका टसल ना हो। ये बफर जोन एक बनाया जाता है, मगर ये जो बफर जोन बनाया गया था, जिस तरह हमने देखा है कि इज़राइल और शाम के माबैन एक मुआहिदा हुआ था और एक बफर जोन बनाया गया था, मगर असद जो शाम के सरबराह हैं उनके फ़रार होने के बाद मुल्क से और उनके मुल्क पे कब्ज़ा होने के बाद ये बफर जोन जो है वो इज़राइल ने उसको वायलेट किया और वो जो 25 किलोमीटर का एरिया था वो पकड़ लिया। अब ये भी एक बफर जोन है। ये जो वाखान का कॉरिडोर है ये 1893 से लेके 1873 में यह मुआहिदा हुआ। 1893 में इसको अमली जामा पहनाया गया और ये जो है एक बफर जोन था रशियन फेडरेशन और जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर था यहाँ पे था। और ये एक ऐसा इलाका है कि अब तो रशिया आरएसएस को सुपर पावर को तोड़ने वाले कौन थे वो भी सारी दुनिया जानती है कि 1979 में किस तरह अमेरिका ने पैसे भिजवाए, सऊदीया ने ऐलानात किए, मदारिस बनाए और जिहाद का ऐलान किया। जिहाद को पाकिस्तान ने प्रोमोट किया, पाकिस्तान के ज़रिए पैसे आए और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के तालिबान रहनुमा फरमाते हैं कि पाकिस्तान हमने जो है अमेरिका को भगाया है, हमने सोवियत यूनियन को भगाया है। तो भाई वो भगाने वाले आप नहीं थे, वो पाकिस्तान की फ़ौज थी, पाकिस्तान था। अगर पाकिस्तान ना होता, पाकिस्तान ने अपनी आवाम को बताया कि ये गर्म चश्मे तक आना चाहते हैं और पाकिस्तान ने जिहाद शुरू कर दिया और वो जिहाद चलता रहा। हमारी अपनी कुछ गलतियां हैं कि हमने की उस टाइम पे जो सुपर पावर थी उसको तोड़ा और अमेरिका सुपर पावर बन गया। तो अब जो एरिया है इसमें एक तरफ अफ़गानिस्तान है जो वाखान है, एक तरफ पाकिस्तान से ताजिकिस्तान जो है वो 12 से 13 किलोमीटर दूर है। ये पट्टी 350 किलोमीटर और 13 लंबाई और चौड़ाई जो है वो 13 से लेके 65 किलोमीटर तक है। और पाकिस्तान का जो एरिया बनता है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को जुदा करने वाली पट्टी जो तंग पट्टी है वो 13 किलोमीटर है। तो 13 किलोमीटर उस पार ताजिकिस्तान, इस पार पाकिस्तान, साइड पे अफ़गानिस्तान, अगली साइड पे चाइना।
تو یہ ایک ٹریڈنگ ہب ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا فائدہ لیا جا سکتا ہے. مگر یہ خبریں یکدم کیوں آئیں؟ آیا پاکستان کی اس پہ نظر تھی؟ آیا پاکستان اور طالبان کی انبن بنی؟ یہ طالبان نے جو ابھی سامنے آیا ہے پاکستانی حکام کی جانب سے، طالبان نے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ اب وہ اسلامی کارڈ کو چھوڑ کے یہ کارڈ اپنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی نفرت کا ابھار ہے طالبان کے خلاف. طالبان تو بیسیکلی پاکستان کے بلبوتے پہ ایک 10-15 ہزار کی لشکر نے ایک پوری 2.5 لاکھ آرمی کو بگایا اور قبضہ کیا، ایک ملک پہ جما لیا. تو قبضے والے جو بیٹھے ہیں وہ حکومت میں ہیں اور عوام ان سے نفرت کرتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں کے عوام بھی پاکستان سے بھی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے بڑی ہاتھ پاؤں مارے ہیں افغانستان میں، کچھ ہماری غلط پالیسیاں. بہرحال افغان طالبان اس ٹائم پہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا اور چائنا سے بھی اس کے بارے میں کمپلینٹ کی. افغانستان چاہ رہا ہے کہ چائنا اس پہ کسی طریقے سے کام شروع کر دے اور اپنے عوام کی نظروں میں ایک ہوا کریٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ واخان خان پہ نظریں جمایا ہوا ہے اور واخان خان پہ حملہ کر رہا ہے. اور تبھی ان کے وفاقی وزیر دفاع جو ہے انہوں نے بیان دیا، ملا یعقوب نے، کہ یہ ایک سر کی مانند ہے ہمارے واخان، اور جب تک دھڑ رہے گا، کندھے رہیں گے، بال رہیں گے، سر رہے گا. اس طرح کے کچھ بیانات دیے انہوں نے. تو یہ حیران کن تھے کہ پاکستان کا ایک بھی مطلب کہ سیکٹری گریڈ 19 گریڈ 20 کے لیول کا سرکاری آفیسر نے بھی اس کے حوالے سے بیان نہیں دیا. وہاں پہ وزیر دفاع نے بیان دے دیا. تو یہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے تھی. پاکستان نے ایسی کوئی چال ابھی تک نہیں چلی اور نہ ہی ان پہ قبضے کرنے کا ارادہ ہے. ایک بفر زون تھا پہلے سے، اب ایک زبردست علاقہ ہے، مگر اس کو آباد کرنا، جیسے میں نے کہہ دیا ہے کہ چائنا کا وہاں پہ سنکیان کا جو صوبہ ہے، جو سرحد ملتی ہے واخان سے، وہ مسلمانوں کا ایریا، اور چائنا میں ویسے بھی مسلم کا ایریا جو ہے وہاں پہ بڑی انبن ہوئی ہے، تو وہ نہیں چاہ رہا فی الحال. اور یہ جو واخان کا ایریا ہے، یہاں پہ سال میں 12 مہینوں میں 10 مہینے جو ہے وہ برف پڑتی ہے. دسمبر میں اور جون میں مائنس میں جا رہا ہوتا ہے. یہ علاقہ -40 -50 تک جاتا ہے. دشوار ترین پہاڑی علاقہ ہے افغانستان کی ملکیت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اگر افغانستان ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتا، جس طرح وہ نہیں مان رہا، تو پھر یہ سٹل بفر زون ہے پاکستان کے لیے. پاکستان اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایریا فیوچر میں 20 25 30 سال بعد یہ ایک ایسا ایریا ہوگا، ایک ٹریڈنگ ہب ہوگا، کیونکہ سینٹرل ایشیا تک ابھی تک پاکستان کی رسائی نہیں ہے. پاکستان اس پوزیشن میں ہے نہیں. اس سے پہلے پاکستان جو تھا پوزیشن میں تھا آج سے 30-35 سال پہلے، مگر اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، معاشی طور پہ کمزور ہو گیا ہے. ورنہ یہ ایک ہے کہ ہمارا ابھی تک سینٹرل ایشیا تک کوئی ہماری اپروچ نہیں ہے، ہمارا کوئی راستہ ہے نہیں. یہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے ملا سکتا ہے. تو یہ بلینز آف ڈالر کی منڈی ہے سینٹرل ایشیا، اور یہاں پہ ہماری بس سرحدیں نہیں مل رہی. اب یہاں پہ پاکستان کو ایک یہ اپرچونٹی ہے، فیوچر میں ہے یا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، ایک نظر تو پاکستان کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ باتیں ہے افغانستان کا علاقہ، مگر جب تک ڈیورنٹ لائن کو آپ نہیں مانتے تو پھر اسی طرح وائلیٹ ہوتا ہے، لوگ اس پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ بھی بنے گا. اور ڈیورنٹ لائن کے اس پر جو آپ اٹک کا دعویٰ کر رہے ہو، تو سب کو پتہ ہے کہ آج کل زمین لینا کتنا مشکل ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ واخان لینا اتنا آسان ہے نہیں، قبضہ کرنا. ہاں فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے کہ دوست ممالک اچھے رہیں، جس طرح افغانستان اور پاکستان اچھے ممالک ہیں، ساتھ چائنا کے اچھی ریلیشن ہیں، وہاں پہ تاجکستان کے اچھے ریلیشن ہیں، اور وہ آپس میں مل بیٹھ کے اس کو چائنا اور افغانستان اس کو آگے لے کے جائے، اس کوریڈور کو. اور جو پاسبلٹی ہے آگے لگ رہی ہے، مگر چائنا ڈر رہا ہے سٹل. سنکیانگ صوبے میں ان کی جو مسلم آبادی ہے وہ اسپیشلی وہاں پہ ان کا بہت ڈر ہے. تو اگر یہ فیوچر میں بنتا ہے تو پاکستان اس کا ایک پلیئر ہوگا، کیونکہ ایک بارڈر پہ پاکستان بھی پڑا ہوا ہے. اس سائڈ پہ تاجکستان ہے، ایک سائڈ پہ چائنا ہے، ایک سائڈ پہ افغانستان ہے. ایک زبردست علاقہ ہے واخان. مگر یہ جو افواہیں کریٹ کی گئی تھی
پاکستان نے بھی مرچ مسالہ لگایا، زیادہ مرچ مسالہ جو ہے وہ افغانیوں نے لگایا، اس کو ہائی لائٹ کیا اور اپنے عوام کے مابین، تاکہ وہاں پہ ان کو کچھ ہمدردی مل سکے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو کہ دہشت گرد ہیں وہ افغانستان سے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ پاکستان کا افغان طالبان سے سب سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے۔ گزشتہ 2.5 سال سے پاکستان لگا ہوا ہے، یہ بار بار مطالبے کر رہا ہے، اور افغان بار بار ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کر رہے، اور ہم افغان طالبان جو ہیں، جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر پاکستان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہے یہ ایک ذیلی تنظیم کے طور پہ افغان طالبان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک افغان طالبان نے ان کے خلاف ایک بھی کارروائی نہیں کی، نہ ہی ایک افغان طالب کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا ہے۔ پاکستان نے مکمل جتنی بھی معلومات تھی سیکیورٹی بیسڈ، وہ افغانستان کو دیے، طالبان کو دیے، کہ ہمارے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں بمائی فیملی آپ کے فلاں ایریاز میں موجود ہیں، نقل و حمل کرتے ہیں، اور یہ لوکیشن پہ یہ آباد ہے، اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور وہ یہاں پہ آ کے کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی انٹرنل پالیسی بھی ایسی ہے کہ 2021-22 میں عمران خان کے دور میں ہم نے ٹی ٹی پی کو یہاں پہ بسایا۔ واپس جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو شہباز شریف کی حکومت نے ان کو ایک بسانے کی بات ہو رہی تھی، ایک جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو آرمی چیف تھے اور جو ISI چیف تھے ہمارے، ہم نے جو ہے 2021 میں ان کو یہاں پہ ایک کوشش کی عمران خان کے دور میں کہ ٹی ٹی پی کو واپس لایا جائے۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، PDM کی گورنمنٹ بن گئی، مگر وہی چونکہ افواج کے سربراہ وہی تھے جنرل باجوہ، جن کی یہ خواہش تھی۔ پھر 2022 میں شہباز شریف کے دور میں ان کو لایا گیا، بسایا گیا۔ اب جب بسایا گیا دوبارہ حالات خراب ہو گئے، انہوں نے دوبارہ وارداتیں شروع کر دی، پاکستان نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی اور وہ پھر افغانستان چلے گئے۔ اب وہ دوبارہ افغانستان میں فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے، اور کچھ پاکستان میں ہیں جو کارروائیاں کر کے واپس افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ سٹل موجود ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مگر افغان طالبان نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو سپورٹ کیا۔ اس سے پہلے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے، مگر ابھی لگ رہا ہے کہ طالبان ان کو فل فلیج سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں جو ہیں وہ دہشت گردانہ ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو، ہم نے واخان کوریڈور آپ سے نہیں لینا، ہم جو ہیں ٹی ٹی پی جو دہشت گرد ہیں، پاکستان بول رہا ہے کہ اس میں تعاون کریں، ورنہ پاکستان جس طرح پاکستان نے ایک ایئر سٹرائک کی، اسی طرح پاکستان افغانستان میں مداخلت کرتا رہے گا اور سٹرائک کرتا رہے گا، اور اپنے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرتا رہے گا۔ افغان طالبان نے بھی جو اپنے عوام کو، کیونکہ ان کا بھاری نقصان ہوا ہے، جو 26، 27، 28 دسمبر کو پاکستان نے ایک تو ایئر سٹرائک کی تھی، دوبارہ انہوں نے چیک پوائنٹوں پہ، جو اپر کورم کا علاقہ ہے وہاں پہ افغان طالبان نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا، ریٹیلیشن کی تھی عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ اس میں ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو پاکستانی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ اپنی جانی نقصان کو بچانے کے لیے اپنے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان واخان کو جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ واخان ایک ایسے ایریا پہ ہے کہ وہاں پہ مطلب پاکستان کا گھسنا بڑا آسان ہے، مگر چائنا وہاں پہ ہے، دوست ممالک ہیں، تاجکستان ہے، اور ایک ملک کا ایریا بلا وجہ آج کل اتنا آسان ہے نہیں کہ بندہ کوئی جگہ جو ہے وہ قبضہ کر لے۔ پاکستان کی فورس ایک دنیا کی ایک منظم اور بڑی فورس ہے۔ جو علاقہ بتایا جا رہا ہے کہ 350 واخان کا جو ایریا 1 کلومیٹر ہے، اور 13 کلومیٹر تاجکستان اور پاکستان کے لیے فائدے میں پڑتا ہے، تو پاکستان اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فیوچر میں پاسبلٹی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملات کو دیکھا جائے گا، حالات کو دیکھا جائے گا۔ فی الحال یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے یہ افغان طالبان نے اپنے جانی نقصان کو جو 26، 27 اور 28 کے درمیان ہوا ہے، اس کو چھپانے کے لیے اپنی عوام کو اور اپنی عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ ہوا کریٹ کی ہے واخان کی۔ پاکستان واخان میں فی الحال تک انٹرسٹ نہیں ہے، مگر جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہب ہے، اور فیوچر میں اگر جتنا بھی برفیلا ایریا ہو، جتنا بھی پہاڑی ایریا ہو، ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے
کہ آپ کہیں بھی مطلب اس کو استعمال کر سکتے ہو اور اس جگہ کو اچھی بنا سکتے ہو. تو ایک تجارتی ہب ہے، اس پہ نظریں ہوں گی. چائنا کی بھی نظر ہے، پاکستان کی بھی نظر ہے، تاجکستان کی بھی نظر ہے. اور اس علاقے میں افغانستان کی اپنی ریٹ نہیں ہے. مطلب وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک یہ کتنی جنگ ہوئی، ان پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا. نہ ہی یہاں پہ طالبان کا عمل دخل ہے، نہ ہی اشرف غنی کی دور حکومت میں، اور نہ ہی حامد کرزئی کی حکومت میں. ان لوگوں کا کسی نے پوچھا؟ 50-60 سالوں میں ان لوگوں کا کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ بے یار و مددگار پڑے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ افغانستان میں کس کی حکومت ہے، کون حکومت میں ہے، کون حکومت میں نہیں ہے، جنگ کہاں پہ ہو رہی ہے. ان کا افغانیوں سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک ایسی قوم ہے واخانی. اور ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا سر ہے. اب بھائی آپ لوگوں نے وہاں پہ جو 17-18 ہزار لوگ لے رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کسی چیز کا انتظام نہیں کیا. آپ وہاں پہ کسی سے پوچھ لو کہ افغانستان کا اس ٹائم پہ سربراہ کون ہے، افغانستان کے فلاں صوبے کا جو آپ کا ایریا ہے بدخشاں، اس کا گورنر کون ہے. ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ان کو کچھ بھی پتہ نہیں. ایک غریز علاقہ ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے بے یار و مددگار. پاکستان اسے سٹل بھی بفر زون کے ایریا کے طور پہ دیکھ رہا ہے. چائنا بھی پاکستان، مطلب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اس کو، چائنا بھی قبضہ کر سکتا ہے، مگر کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا. اس پہ وہاں پہ اپنی مسلم آبادی کا مسئلہ ہے سنکیان میں. الٹا یہاں پہ آ کے طالبان کے ساتھ مزید اپنے آپ کو گرانا وہ نہیں سمجھتے. اور پاکستان بھی اپنی مشکلات میں ہیں. اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے بھی، جو ایریا ہے، جو ٹھنڈ ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، جو غریز علاقہ ہے، واخان کو آباد کرنے کے لیے بھی آپ کو $100 ارب چاہیے. تو یہ اتنا آسان ہے نہیں. ہم نے سی پیک شروع کیا ہوا ہے. سی پیک پہ ہمارے $56 ارب لگ گئے. 11 سال مکمل ہو گئے، 11.5 سال، مگر ابھی تک ہم کو اس طرح کا فائدہ اس سے نہیں ملا. تو واخان کو قبضہ کرنے کے لیے ہم کون سا تیر مار لیں گے کہ ہم 15-20 سال میں امیر ہو جائیں گے اور اربوں ڈالر کما لیں گے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 15-20-25-30 سالوں میں واخان کوریڈور جو ہے وہ ایک کاروبار کا ہب ہوگا، کیونکہ سینٹرل ایشیا تک رسائی جو ہے وہ یہی بہترین راستہ ہے پاکستان کے لیے بھی. تو پاکستان کی نظریں اس پہ ہوں گی فیوچر میں، کیونکہ افغانستان بھی پاکستان پہ نظریں جمائے بیٹھا ہے. تو پاکستان کی اس پہ نظر ہوگی. واخان کوریڈور پہ ہے بالکل افغانستان کا ایریا، ایک بفر زون کے طور پہ پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے. اور ایک علیحدہ سے ایک پٹی بھی ہے پاکستان کے نقشے میپ پہ. آپ دیکھیں پیچھے میپ ہے، آپ اس میں دیکھیں تو اوپر ایک چھوٹی سی لکیر ہے جو گئی ہے، جو تاجکستان اور پاکستان کو علیحدہ کر رہی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ممالک جو ہیں وہ اپنے سیکیورٹی حالات کو پہلے دیکھتے ہیں. سیکیورٹی معاملات جس ملک میں ٹھیک ہوتے ہیں وہ پھر آگے معیشت کے بارے میں سوچتا ہے. پاکستان اس ٹائم پہ سیکیورٹی اعتبار سے افغانستان سے گلہ کر رہا ہے کہ ہماری اور آپ کے ایریا سے، آپ کے علاقے سے ہمارے ملک میں حملے ہو رہے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کریں. اتنے ثبوت دینے کے بعد طالبان جو ہیں، افغان طالبان، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اور پتہ نہیں کہ افغان طالبان اور TTP کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ کس انداز میں ہوا ہے. اس سے پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ را کے ایجنٹ کر رہے ہیں اور را کے لوگ TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ معاملات کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ را نہیں ہے، یہ افغان طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں TTP کے طالبان پر. وہ پاکستان میں جا کے ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے کے بعد واپس نکل جاتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اپنی سیکیورٹی لیبس ہیں، ہماری اپنی کوتاہی ہیں کہ کیسے آ جاتے ہیں، کیسے چلے جاتے ہیں، کیسے سیکیورٹی اہلکاروں کو مار کے واپس نکل جاتے ہیں. ہماری اپنی سیکیورٹی لیبس ہیں، وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. مگر یہ جو واخان کا ایریا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ خزانہ ہے. فیوچر کے لیے 20-25 سال بعد، 30 سال بعد اس خزانے پہ ہر بندے کی نظر ہوگی. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو افغانستان 8-10 سال میں آباد نہیں کر سکتا. اور وہاں کے لوگ، جس طرح میں نے کہا ہے کہ 50-60 سال میں ان افغانستان کی حکومتوں نے واخان کا پوچھا بھی نہیں. ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا سر ہے، وہاں پہ یہ پہنچ ہی نہیں سکتے. ان کے لوگوں سے پوچھو، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ. تو آگے جا کے ممالک جو ہیں اس کو، واخان کو، کوریڈور کو، یہ ایک ہب ہوگا ٹریڈنگ کا. سینٹرل ایشیا کو، پاکستان کا سینٹرل ایشیا سے کوئی لنک نہیں ہے، یہ ایک ہی لنک ہے جو پاسبلٹی لگ رہی ہے پاکستان کو. مگر فی الحال نظریں اس پہ ہوں گی سب لوگوں کی، مگر پاکستان نے کوئی ایسا ارادہ کیا نہیں ہے، نہ ہی پاکستان نے ایسی کوئی شرارت کی.
افغانستان نے اپنے عوام کو اپنے جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے، جانی نقصان کو پردہ ڈالنے کے لیے اپنی عوام کو گمراہ کیا ہے اور ان کو واخان پر قبضے کی پاکستان کی بات چھیڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا پہ 3-4 دن سے اسی پہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا تیسرا ویلاگ ہے جو ہم بھی اسی پہ کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی نئی اپڈیٹ آتی ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اب جو اپڈیٹ آئی ہے کہ یہ افغان حکومت نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا اور اس کو آگے پھیلایا تاکہ ان کا جانی نقصان جو ہے وہ سامنے نہ آئے اور اپنی عوام کی ہمدردیاں جو ہیں وہ لے سکیں۔ کل انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔